Audio Jungle. Audio Jungle. जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो देर के साथ आने पर बहुत माजरत। बहुत सारे वेलों की तरह हम भी बहुत बिजी हो गए, क्योंकि वेला बंदा कहते हैं कि सबसे बिजी वही होता है। लेकिन मुख्तलिफ कामों की वजह से आज बड़े अरसे बाद सजाद भाई हमें मिले हैं, तो वो आज पकड़ा हमने करंट अफेयर के ऊपर बात करने के लिए। और वो ये है कि ये जो फ्रांस में हुआ है वाकया पिछले दिनों, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो बगैर किसी मेरी तमहीद के चलते हैं सजाद भाई की तरफ। जी सजाद भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। सर, ये दोस्त हमारे नाजरीन जानना चाह रहे हैं, ये जो फ्रांस में आजकल चल रहा है इस्लामी नजरियाती क्या लें सोच के हवाले से, ये क्या हुआ क्या है फ्रांस में? देखिए, फ्रांस में जैसे सबको पता है कि चार्ली एब्डो ने जो एक गुस्ताखाना खाके ड्रॉ किए और जिसके नतीजे में उसको कत्ल भी कर दिया गया फ्रांस में। और उसके बाद फिर एक मूवमेंट चली है फ्रांस में, चूँकि फ्रांस यूरोप का वो मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमान पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, सीरियस? और यस, डेफिनेटली। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था ऐसा। तो अल्जीरिया जैसे कि साबका कॉलोनी है इसकी, फ्रांस की, मराकश और अल्जीरिया, यहाँ के बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो फ्रांस में रहते हैं। और अल्जीरियन बहुत हैं, मराकश हैं, ट्यूनीसिया के लोग हैं, टर्किश हैं, अरबी हैं, फिर पाकिस्तानी भी हैं, बंगाली भी हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर नेशन इनकी तादाद कम है। ठीक हो गया। और अरबिक लोग जो हैं और जो इन तबकात से तल्लुक़ रखते हैं, ज़ाहिर है वो मुसलमानों में एक चीज़ तो डेफिनेटली ऑल ओवर द वर्ल्ड यकसा है, वो है उनकी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। और इसमें तो किसी को कोई शक नहीं है कि मुसलमान जहाँ हो, जिस हाल में भी हो, और वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस में चाहे जिस मर्जी मेयार पे हो, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में वो बिल्कुल उसके अंदर एक दीवानावार उसके अंदर एक अकीदत पाई जाती है। हाँ जी, अकीदत है, और वो कोई बात उनके खिलाफ बर्दाश्त नहीं करते हैं। बर्दाश्त नहीं करते। जबकि ये जो वेस्टर्न माशरा है, यहाँ पे आज़ादी इजहार जो है उसका कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। और इसमें बाज़ दफ़ा ये लोग इस चीज़ से मुबर्रा होके भी कि इस एक्ट से किसी दूसरे मज़हब या किसी दूसरे तबके के जज्बात को किस कदर ठेस पहुंच सकती है, ये अपनी उस जो है ना आज़ादी इजहार के चक्कर में, और बाज़ दफ़ा यकीनन शरारत भी उसमें शामिल होती है, ये लोग कोई ना कोई ऐसी हरकत कर जाते हैं जिसका फिर एक रिएक्शन जो है वो बड़ा शदीद किस्म का दूसरी तरफ से देखने को मिलता है। अब इसके अंदर ज़ाहिर है ये एक इल्मी बहस है कि क्या ये रिएक्शन ठीक है या नहीं ठीक। और बहुत सारे जो संजीदा मुसलमान स्कॉलर हैं वो इस मामले में, उनके बेशुमार लेक्चर भी मौजूद हैं और उनका काम भी मौजूद है कि इस किस्म का रिएक्शन बहरहाल मुनासिब नहीं है, क्योंकि इसका जो आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं वो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। और यकीनन ये जो यूरोपियन ममालिक में जहाँ मुसलमान अकलियत में है, और मुसलमानों की जो ज़्यादा तादाद है वो नॉन वायलेंट है इन मुल्कों में स्पेशल, ठीक है ना। तो बहुत सारे मुसलमान बेनाइन हैं या वो बेचारे इस मामले में इनोसेंट हैं, लेकिन जब रिएक्शन आता है फिर सारों को उस मुसीबत से और उस सारे रिएक्शन से गुजरना पड़ता है। उसी में गिने जाते हैं कि जी ये भी उसी तरह का मुसलमान ही होगा, टप्पा पे सब। बिल्कुल। अब मुझे वो यहाँ मेरे सिख काफ़ी दोस्त हैं, वो बाकायदा शिकायत करते हैं कि मुसले हो थोड़ी वजह तो असी भी मशकूक हो गए हैं। ठीक है, दाढ़ी रखी होती है उन्होंने, तो वो ये एक मसला है। तो ज़ाहिर अब ये पिछले दिनों जो वाक़या हुआ है, सैमुअल पेटी एक उस्ताद थे वहाँ पे, टीचर था हिस्ट्री का, तो उसने अब स्कूल में
وہ آزادی اظہار کے بارے میں جو لیکچر دے رہا ہے تو اس کے اندر اس نے چارلی ایبڈو کے جو وہ کارٹون تھے اس کا حوالہ دیا ہے کہ یہ بھی ایک ذریعہ تھا آزادی اظہار کا، یا اس نے اس کی مثال دی ہے. اب مجھے اس کا ویسے ایکچوئل نہیں پتا کہ اس نے لیکچر میں اور کیا کیا بات کی، لیکن جو سننے میں آیا، جو خبروں میں آیا، جو ہم نے اخباروں میں پڑھا، تو اس کے نتیجے میں جو ایک اس کا اسٹوڈنٹ تھا وہ چیچن لڑکا تھا اور 18 سال اس کی عمر تھی، اور وہ پرووک ہوا ہے اور اس کو پرووک کیا ہے کچھ لوگوں نے. ٹھیک ہے، تو پرووکیشن کے نتیجے میں اس کا نام اینزروف تھا، اس لڑکے کا نام، 18 سال اس کی غالباً عمر بتائی جاتی ہے. اس نے نہ صرف اس کو قتل کیا بلکہ اس کو بی ہیڈڈ کیا، اس کا سر بھی اتارا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو واقعہ ہے، یہ اس واقعے کے بہت سے آپ اس سے بہت ساری باتیں اخذ کر سکتے ہیں، اس کے بہت سے پہلو نکلتے ہیں. یورپ میں قتل کر دینا، پھر کسی کو بی ہیڈڈ کرنا، یہ ایک بہت ہی ناقابل یقین اور ناقابل تلافی قسم کی ایک اہانت سمجھی جاتی ہے. جبکہ دوسری طرف جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الفاظ ہیں اور جو ان کے بارے میں کلمات ہیں یا ان کے بارے میں کسی قسم کی جو بات ہے، اس کو مسلم دنیا میں ایز ایکول ٹو بہت ہی سنگین قسم کی اہانت سمجھی جاتی ہے. تو یہ بڑا ایک سینسٹیو اور بڑا ایک ٹیکنیکل قسم کا ایشو ہے، لیکن مسلمان ظاہر ہے پھر آل اوور دا ورلڈ اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ نا بہت سے سوالات بھی اٹھتے ہیں کہ میجورٹی جو جس جگہ پہ پائی جاتی ہے اور جہاں پہ میجورٹی کرسچن کی ہے یا نان مسلم کی ہے، ان کے جو عقائد ہیں اس کے اوپر مائنورٹی کا ڈیفینیٹلی کبھی بھی رائٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. اب پاکستان جیسے ملک میں یا بنگلہ دیش میں یا انڈیا میں جہاں دوسرے لوگ مائنورٹی میں، ایون پاکستان میں جیسے لوگ مائنورٹی میں ہیں، وہاں پہ اب آپ دیکھیں ہندو، سکھ، عیسائی، احمدی کمیونٹی جو ہے ان کی تعداد تھوڑی ہے. ٹھیک ہے، اور جو کچھ ان کے ساتھ وہاں ہوتا ہے پاکستان میں، اور نہ صرف ان کے ساتھ ایک تھرڈ کلاس لیول کا سلوک ہوتا ہے بلکہ ان کے خلاف قوانین تک موجود ہیں. ٹھیک ہے، کانسٹیٹیوشن میں. تو ایک میجورٹی اپنی زور بازو پہ اور اپنی کثرت تعداد پر نازاں ہو کر مائنورٹی کے حقوق جس طرح سلب کرتی ہے یا جس طرح ان پہ ظلم کرتی ہے، تو یہ تو مسلمان ملکوں میں بھی پریکٹس رائج ہے کہ وہ بھی مائنورٹیز کے حقوق، ان کے جذبات، ان کے رائٹس، کسی چیز کا خیال نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، اور جب یہی کام ان کے ساتھ ہوتا ہے ایسے ممالک میں جہاں یہ مائنورٹی میں ہے، تو پھر یہ آگ لگاتے ہیں، پھر یہ قتل و غارت کرتے ہیں. تو یہ بہرحال ایک عجیب سا سارا فینومین ہے، اور اس کے پیچھے بہرحال بہت ساری ریزن موجود ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا، جو سچ کہوں تو برا لگے، جو دلیل دوں تو ذلیل ہوں، یہ سماج جہل کی زد میں ہے، یہاں بات کرنا جرم ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں بات سچی کرنا نا بڑا جرم ہوتا ہے، تو اس لیے بین بات ہو تو چلے مناسب رہ جاتی ہے سلسلہ سارا نا. ایسی بات ہے. وہ میں اصل میں نا ایک بات کوٹ کرنا یہاں پہ چاہ رہا تھا، میں ادھر سے بات دیکھ لوں کہ یہ بات ٹھیک بھی ہے جو میں نے سنی ہے کہ نہیں، کیونکہ ذرا بات ہو رہی ہے تو میں نے کہا ذرا کھل کے بات کر لیں. یہ جی کمپین چل رہی ہے، مجھے بہت ساری جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہیں تصویریں اور بڑے پتہ نہیں جذباتی قسم کے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ جی فرانس کا بائیکاٹ کریں اور اس طرح کریں، جی مسلمان ہونے کا ثبوت دیں، جی فلاں. مطلب بندہ پوچھے کہ یہ، میں تو بہرحال ان کی کسی بات سے ایگری پرسنلی نہیں تھا کیونکہ اس میں کوئی مجھے ان کا خاص آرگومنٹ نظر نہیں آیا. دیکھیں جی، اگر کنٹری وائز دیکھا جائے تو پاکستان بائیک آؤٹ کرنے کا میرا خیال فرانس کے ساتھ سوچ بھی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ایسی مطلب ڈیفنس کی چیزیں ہیں، سسٹمز ہیں جو آپ نے فرانس سے لیے ہوئے ہیں. اگر فرض کریں آپ فرانس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، جی ہم جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جی فرانس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، اچھا
وہاں پہ جو مسلمان رہتے ہیں ان کا کیا آپ نے سوچا؟ وہاں پہ جو آپ کے جو تجارتی معاہدے ہیں ان کا آپ نے سوچا؟ مطلب یہ اس طرح نہیں ہے کہ چند جذباتی لوگوں کی وجہ سے ایک تو اس نے ایک ایسا فعل سرزد کیا جس کی کہ میرا نہیں خیال اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے. دیکھیں جی حرمت رسول اپنی جگہ پر مقدم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ کسی بندے کو جان سے ہی مار ڈالیں جس کے بارے میں اسی رسول جس کے نام پہ آپ یہ کام کر رہے ہیں یہ فرمایا کہ جس بندے نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. تو آپ اس کے نام پر ایک تو ایسا گھناؤنا جرم کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو پھر آپ جسٹیفائی اس طرح کر رہے ہیں جیسے کہ یہ جی آپ کا ایک پیدائشی قسم کا کوئی جیسے حق بن جاتا ہے. تو یہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ فرانس کیا پاکستان یا مسلمان، چلیں آپ مسلمانوں میں مجھے جو ہے وہ خاص کر پاکستان کے مسلمانوں یا دوستوں کی طرف سے آ رہے تھے، تو کیا یہ اچھی بات ہے کہ آپ فرانس کا اس کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں؟ اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ بظاہر تو یہ بات بالکل بھی مناسب اس لیے نہیں ہے کہ پریکٹیکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جذباتی طور پہ تو ملے جو ہیں یا طالب علم جو ہیں وہ اس قسم کے نعرے لگا لیتے ہیں اور وہ ایک اپنا ابال جو ہے وہ اس کو بہرحال اپنا کتھارسس کر لیتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی ان باتوں کی نہ کوئی اہمیت ہے اور نہ ہی اس کی کوئی امپورٹنس ہے. اگر دیکھیں ان باتوں کی اتنی اہمیت ہوتی تو آپ مجھے بتائیں کہ فرانس میں جتنے مسلمان ہیں وہاں پہ اس وقت موجود ہیں یا جتنے بھی پاکستانی انڈین ہیں ان میں سے کتنے چھوڑ کے چلے گئے ہیں فرانس کو واپس؟ چھوڑ کے چلے نہیں گئے، بلکہ ایک دوست نے یہ بھی کہا تھا کہ جو چھوڑ کے گئی تھی سو کالڈ وہ جو پاکستان موٹر وے کا واقعہ ہوا ہے وہ خاتون بھی فرانس سے ہی گئی تھی پاکستان. فرانس سے ہی گئی تھی نا چھوڑ کے، تو وہاں کیا ہوا اس کے ساتھ؟ وہ تو زندگی میں نام بھی نہیں لے گی پاکستان کا. تو بس یہ بات ہے، دیکھیں یہ ساری باتیں جذباتی ہیں. فرانس ایک سیکولر ملک ہے، سوشل ڈیموکریٹک ریپبلک ہے. بالکل. اگر کسی عیسائی کو وہاں بولنے کی اجازت ہے تو اس کو صرف یہ بولنے کی اجازت نہیں کہ تم مسلمانوں کے کسی شخصیت پہ بات کرو، وہ اپنی شخصیات پہ بھی بہت بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بات لمبی ہو جائے گی، میں بے شمار کتابوں کے حوالے دے سکتا ہوں جو حضرت عیسیٰ کے اوپر لکھی گئی ہیں اور ان کے اوپر بے شمار تنقید کی گئی ہے اور ہسٹوریکلی فیکٹس کے ساتھ کی گئی ہے. اب بات یہ ہے کہ جو قومیں ماضی کو پرکھتی ہیں حقائق، تحقیق، ریزننگ اور ریشنلزم کی بنیاد پہ، ان کا فکر کا ادراک بالکل مختلف ہوتا ہے. مسلمان ایک جذباتی قوم ہے آل اوور دا ورلڈ، اور مسلمان تو اس دنیا میں آتے ہی ایک میرا مطلب آرام کرنے کے لیے نا وقتی طور پہ، ان کا اثر ٹکانا تو آخرت ہے. اس وقت کی صورتحال سجاد بھائی دیکھی جائے نا تو مسلمانوں کے پاس سوائے جذبات کے ان کے پلے کوئی چیز نہیں. وہ جذبات بھی کوئی اچھے ہوں تو چلو بندہ کہتا ہے یار. اگر مسلمانوں کی بات کریں، یہ ایسی قوم ہے اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود آپ کا ہاتھ جو ہے وہ بکھاریوں کی طرح ویسٹ کی طرف دیکھتا ہے یا سو کالڈ امریکہ کی طرف دیکھتا ہے. ان کی مدد سے آپ لوگ اپنے ملک چلا رہے ہیں، ان کی مدد سے آپ لوگ یہ جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے یہ کہاں سے آئی؟ یہ آپ نے انہوں نے آپ کو دی ہے. ٹھیک ہے، جب آپ اتنے نیچے ہیں لیول میں، اور ایک قسم کا کہہ لیں کہ کئی ملک تو میرے خیال ان کے قرضوں پہ چلتے ہیں، قرضہ لے کر بکاریوں کی طرح آپ ان سے اپنا گھر چلا رہے ہیں. تو دیکھیں آپ پھر کہیں کہ ہم جی ان کے اوپر ہمارے فیصلے صادر ہوں، یہ ایسے نہیں ہوا کرتا. مطلب بکاری کا ہاتھ جو ہے وہ تو فیصلہ نہیں کرے گا. بیگرز آر ناٹ چوزرز. ناٹ چوزرز. یہ اس بیک گراؤنڈ میں ذرا میں جب بڑی پکچر میں اس کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے تو بڑی شرم آتی ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. اور دیکھیں وہ اقبال نے کہا تھا نا، باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری. تو
ان کے پلے ظاہر کچھ ہے نہیں ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں, یہ پولیٹیکل سائنس کا رول بھی ہے کہ جس قوم اور جس قبیلے یا جس مملکت کے پاس آئیڈیاز اور اپنی قوم کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, وہ پھر ان کے آگے مذہب کو بیچا کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ پریکٹس سب سے زیادہ وطن عزیز میں ہوتی ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے. اور یہ جو حرمت رسول کی بات کرتے ہیں پاکستان کے لوگ, آپ مجھے بتائیں کہ جو ان کے اعمال ہیں, ٹھیک ہے, میرا مطلب میں ابھی اس ٹاپک پہ نہیں جانا چاہتا. جتنی بھی احادیث ہیں کسی قوم کی اخلاقی ایمانی گراوٹ کے حوالے سے, وہ ساری احادیث پاکستانی قوم پر پوری اترتی ہیں. اور پاکستانی قوم ماشاءاللہ وہ قوم ہے جو پورن موویز دیکھنے میں دنیا میں نمبر 1 ہے. ٹھیک ہے, ڈیٹے موجود ہیں سارے. آپ مجھے بتائیں یہ کس قسم کا اخلاقی معیار ہے کہ آپ موٹر وے پہ جاتی خاتون محفوظ نہیں ہے, 4 سال کی بچی محفوظ نہیں ہے, جانور محفوظ نہیں ہے, بچیاں بچے محفوظ نہیں ہیں, کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے, مرد و زن محفوظ نہیں ہے, کوئی اخلاقی معیار نہیں ہے آپ کی قوم کا. آپ کے بازاروں میں کوئی ایک چیز خالص نہیں ملتی, کوئی دوائی خالص نہیں ملتی. کرونا کرائسس کے اندر پاکستان کے اندر جو بلیک مارکیٹنگ ہوئی ہے دوائیوں کے حوالے سے, ماسک کے حوالے سے, سینیٹائزرز کے حوالے سے, یہ بہت بڑے سائن ہوتے ہیں کسی قوم کے اخلاقی دیوالیہ پن کا. اور اس قسم کے لوگ دعوے کریں کہ وہ حرمت رسول کے دعوے دار ہیں, تو میرے خیال یہ سب سے بڑی توہین ہے ایسے عظیم الشان پیغمبر کی, نبی کی, کہ جن کا لقب صادق اور امین ہے, اور جن کی اخلاقیات, جن کے بارے میں احادیث ہیں کہ آپ کا خلق قرآن ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے نبی اور ایسے پیغمبر کی جو دعوے دار جو لوگ ہیں, ان میں کوئی ایک ایسا سائن نہیں ہے کہ وہ دنیا میں اپنے اس نبی کا نام روشن کر سکیں. جب لوگ ان لوگوں کے کریکٹر دیکھتے ہیں تو وہ کوشچن اٹھاتے ہیں ان کے بانی کے اوپر. رسول کی اہانت ان کے کسی کردار کی وجہ سے نہیں ہے, نعوذ باللہ, وہ اہانت ان کی ان لوگوں کے کردار کی وجہ سے ہے. بالکل ایسی بات کہ ان کے کریکٹر کو دیکھ کے, ان کی حرکتوں کو دیکھ کے پھر لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ اچھا یہ ان کے فالوورز ہیں. شاگرد جتنا مرضی نکامہ ہو نا, شاگرد کی انسلٹ نہیں ہوتی, انسلٹ استاد کی ہوتی ہے. استاد کی ہوتی ہے. بالکل. وہ ایک بندہ تھا نا, وہ اپنے استاد کو ملا, اس سے وہ انگلش پڑھا کرتا تھا کسی زمانے میں, تو جب اس نے اس کے ساتھ انگلش بولی تو استاد نے کہا کہ نہ, شاگرد نے پوچھا استاد جی میں آپ کی بتائیں کیا خدمت کروں. اس نے کہا بس اس طرح کرنا کہ یہ نہ بتانا کسی کو کہ تم نے انگلش مجھ سے پڑھی ہے. بالکل درست ہے, یہ بات بالکل صحیح بات ہے. تو واقعی آپ نے بات بالکل ٹھیک کی ہے. ان کے کریکٹر, یہ وہ اقبال کا شعر پھر مجھے وہ یاد آتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کر شرمائے یہود. یہی ایسے بالکل. اور یہ اس دور میں اس نے کہا, اور آج کا تو اس کے حساب سے دیکھا جائے تو بالکل ہی دوالی نکل چکا ہے. اللہ خیر کرے, پتہ نہیں کس کروٹ یہ اونٹ بیٹھے گا ان کا, کب ان کو سمجھ آئے گی کسی بھی حوالے سے. اب دیکھیں اس میں نا ایک اور بڑا انٹرسٹنگ موڈ آیا ہے, اور ٹرکی کا اور فرانس کا. ٹھیک ہے. طیب اردگان کا, اس نے میکرون کے بارے میں جو بات کی ہے. اب دیکھیں ممالک کے ساتھ, قوموں کے ساتھ بہت سارے جو ہے نا اس میں روابط کے پیچھے بہت سارے مفادات جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ترکی اور فرانس کا یہ ڈسپیوٹ موجود ہیں پرانی تاریخ میں بھی اور موجودہ حالات میں بھی. ٹھیک ہے نا. پرانی تاریخ میں اس لیے نہیں جاتا, اور ٹائم بہت ہو جائے گا. موجودہ دور میں ان کا لیبیا کے اوپر ٹھیک ٹھاک آپس میں ڈسپیوٹس ہیں, اس میں فرانس کے اور ٹرکی کے. ٹھیک ہے. لیبیا کی میرے ذہن میں میری نظر سے نہیں کبھی رہا ہے.
ہاں نہیں، لیبیا کے اوپر کیونکہ فرانس جو ہے وہ خلیفہ ہفتار ہے وہاں پہ، ایک وار لارڈ ہے، اس کو سپورٹ کرتا ہے، جبکہ ٹرکی جو ہے وہاں کی گورنمنٹ کو، جس کو یونائٹڈ نیشن کی بھی سپورٹ حاصل ہے، ان کو سپورٹ کرتا ہے. اور دوسری طرف قبرص کے اوپر، سائپرس کے اوپر آپ کو پتہ ہے ٹرکی کا گریس کے ساتھ پرانا ڈسپیوٹ ہے، اور گریس پارٹ آف یورپی یونین، اور میڈیٹرینین میں ٹرکی کے اپنے مفادات ہیں، وہ وہاں سے تیل نکالنا چاہتے ہیں، فرانس کے اپنے مفادات ہیں، اور ان کا ہسٹوریکل پراسپیکٹس بھی آپ کو پتہ ہے، آٹومن امپائر کی جس طرح ختم کی گئی اور جس طرح فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، اور یہ سارے ان کے ڈسپیوٹس موجود ہیں، ٹھیک ہے نا. اور طیب اردگان صاحب جو ہیں وہ ٹرکی کو ریڈیکلائز کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو پریویس گورنمنٹس، اور کمال اتا ترک کا جو ٹرکی تھا وہ اب کنورٹ ہو رہا ہے ٹورڈز اسلامک کنٹری اور اسلامک ٹرکی، ٹھیک ہے نا. اس کے بے شمار انہوں نے اقدامات کیے ہیں طیب اردگان نے، جس کے اوپر لوگ بہت ساری تنقید بھی کرتے ہیں اور بہت سارے اس سے لوگ خوش بھی ہیں. لیکن طیب اردگان جو ہے وہ خود کو اس وقت اسلامک لیڈر کے طور پہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی شناخت بنے، اس لیے کبھی وہ فلسطین کے اوپر بات کر دیتا ہے، کبھی کشمیر کے اوپر بات کر دیتا ہے، کبھی وہ روہنگیا کے مسلمانوں کے اوپر بات کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو پھر جذباتی قوم ہے، اس کو پھر اپنا لیڈر بھی مانتی ہے کہ یہ ہمارے لیے شاید پتہ نہیں کیا کچھ کر جائے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طیب اردگان ٹرکی کے حوالے سے ہی اگر کچھ کر جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ اس کی بہت بڑی کامیابی ہوگی. اور بہت سارے لبرلز جو ہیں، جو سیکولرز لوگ ہیں، وہ اس معاملے میں کافی ان کو تحفظات ہیں، کہ جیسے انہوں نے پچھلے دنوں یہ ہیگا صوفیہ کا سارا قصہ ہوا ہے، اس کو عجائب گھر سے میوزیم سے مسجد میں کنورٹ کیا ہے، اور بھی بہت ساری چینجز انہوں نے کی ہیں ٹرکی میں. تو یہ ایک طیب اردگان کے اپنے مسائل بھی ہیں بہت زیادہ، ٹھیک ہے نا. اور اس کا فرانس کے ساتھ اپنے ڈسپیوٹ ہیں، اپنے ایشو ہیں، اس لیے اس نے فرانس کو اس ایکشن کے اوپر اس نے کافی بیان بازی بھی کی ہے. اور اس نے میکرون کے بارے میں ظاہر غیر پارلیمانی الفاظ اس طرح کہ بھئی اس کو کہا کہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، جس پر فرانس نے پھر ٹرکی کے سفیر کو طلب کر کے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا. بات یہ ہے کہ انڈیویجولز کے ایکٹ جو ہوتے ہیں ان کو قوموں کے ایکٹ سے تعبیر نہیں کرنا چاہیے. فرانس میں جس انڈیویجول نے جو کام کیا غلط کی ہے، سارے لوگ اس کو مذمت کرتے ہیں، لیکن اس کو ایز اے ہول پوری نیشن پہ آپ نافذ اگر کر دیں تو یہ تو پھر ایک نیا پنڈورا باکس کھولنے کے مترادف ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ جو قومیں ہیں نا، اگر کوئی بندہ ان کا کوئی ایسا کام کرتا ہے تو یہ خود بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتی، لیکن دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ اس طرح کا گناؤنا کام کرتا ہے تو جذباتی قسم کے یا یہ جو مذہبی سو کال گروہ ہے وہ فوراً اس کی سپورٹ میں کھڑا جاتا ہے. بہت اچھا کام کیا جس نے، واہ جی واہ. جیسے وہ پاکستان میں ایک فوراً بندہ غازی بن جاتا ہے. آپ مذہب کے نام پہ کسی کو مار دیں، آپ غازی ہیں. ظاہر ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ افسوسناک بات ہے کہ ایک طبقہ ہوتا ہے ہر جگہ جو ظاہر ہے اس کے ایک اپنے مفادات ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، یا اس کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. اس قسم کے طبقات مائنورٹیز میں ہیں اور ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. ایسے طبقات کے کسی عمل کو پوری قوم کا عمل کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے. اور پاکستان جیسے ملک میں بھی پاکستان میں بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی معاشرت میں کچھ مثبت سائن ابھی بھی موجود ہیں کہ پاکستان کے لوگ ایز اے ہول وہ مذہبی انتہا پسندوں کو وہ جگہ نہیں دیتے جو کہ ان سے توقع کی جاتی ہے، جو ان کی سمجھا جاتا ہے. کیونکہ کسی بھی الیکشن میں آپ نے دیکھا ہے کبھی بھی پاکستان کے لوگوں نے مذہبی انتہا پسندوں کو یا مذہبی تنظیموں کو اس طرح ووٹنگ نہیں کی، ان کو ووٹ نہیں دیا. ہمارے کچھ دانشور جن میں پروفیسر ڈاکٹر مبارک علی بھی شامل ہیں، وہ بھی یہ بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، وہ اسے تھوڑا اختلاف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو مذہبی تنظیموں کا منشور ہے وہ آپ کی سیاسی پارٹیوں نے ایکوائر کر لیا ہوا ہے، تو اس لیے وہ ان کو ووٹ دے دیتے ہیں، مولویوں کو ووٹ نہیں دیتے.
تو لیکن میں سمجھتا ہوں دس از اسٹل گڈ سائن کہ یہ لوگ فضل الرحمان کو یا خادم رضوی کو اس طرح ووٹ نہیں دیں گے جس طرح پی پی کو، پی ٹی آئی کو یا نواز شریف کو ووٹ دے دیں گے. تو اسٹل اٹس اے گڈ سائن کہ لوگ اکثریت جو ہے لوگوں کی بہرحال وہ مذہبی انتہا پسند ویسے نہیں ہے جیسے انہیں سمجھا جاتا. بالکل صحیح ہے. نہیں، مذہبی انتہا پسندی ویسے یہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے، ایک ایشو ہے. میں خیال اس کے اوپر بھی بات ہم نے اس پہ بات کی تھی ایک دفعہ کافی لمبی، میرا خیال ہے. ہاں جی کی تھی، لیکن اس کے اوپر تو میں ریمائنڈر کے طور پر ہر روز ہی بات ہونی چاہیے کہ دیکھو بھائی وہ میں جب وہ ایک قتل ہوا تھا پشاور میں، اس وقت شاید ہم نے بات کی تھی اس کے اوپر. لیکن بہرحال جی جو مرضی ہو جائے، کسی کو پہلے تو کوئی حق نہیں کہ اس نبی کے نام پر جس نے مطلب ہے کہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اتنے زیادہ کام کیے اور حکم دیے کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو، ہر مطلب ایک مکمل ضابطہ حیات دے کر، اور آپ اس کے نام پر جو ہے وہ اس قسم کا گھناؤنا کام کریں، یہ تو خیر یہ واقعی جو شروع میں آپ نے کہا ہے کہ یہ توہین ہے، اصل میں یہ تو ان رسالت ہے کہ آپ اس نبی کے نام پر کسی کو لوٹ لیں، کسی کو مار دیں. تو دیکھیں آج فرانس کا شہر ہے نیس، جی وہاں پہ ایک واقعہ ہوا ہے کہ ایک خنجر بردار نے ایک چرچ میں گھس کے 3 لوگوں کو اس نے سٹیب کیا، اور اس میں سے ایک خاتون شامل ہے، اور اس خاتون کو نہ صرف اس نے قتل کیا بلکہ اس کا سر بھی اتار دیا، اس کو بی ہیڈڈ کر دیا. آج کا واقعہ، ٹھیک ہے. اور وہ لڑکا جس نے یہ کام کیا اس کا نام ابراہیم ہے، اس کا تعلق تیونس سے ہے، غالباً 22-23 سال اس کی عمر ہے، ٹھیک ہے. اور تیونس کے نیس کے ارد گرد 2 شہروں میں اور اس قسم کے واقعات آج ہوئے ہیں. تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں یہ اپنے دوسرے مسلمان ساتھیوں کی زندگیاں وہاں پہ تلخ بنا رہے ہیں، ان کی زندگیاں اجیرن کر رہے ہیں. یہ دیکھیں جو ریڈیکلائزیشن جو ہے نا، یہ ایک بڑا ڈیپ سبجیکٹ ہے. جب سے دنیا بائی پولر سے یونی پولر ہوئی ہے نا، رشیا کے انہدام کے بعد، یو ایس ایس آر کے خاتمے کے بعد، تب سے یہ مذہبی انتہا پسندی کو آپ دیکھیں یہ گریجولی بڑھی ہے آل اوور دا ورلڈ، ٹھیک ہے. چاہے وہ کرسچینٹی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ اسلامائزیشن کے حوالے سے ہو. یہ جو کیپٹلزم کا ایک امپیکٹ ہے اس میں سے ایک آف شوٹ جو ہے وہ مذہبی انتہا پسندی ہے، ٹھیک ہے نا. افغانستان کا جہاد، سو کالڈ جہاد، جو جنگ تھی، اس میں بہت زیادہ سرمایہ انوالو تھا، اور سعودی عرب ڈالر ٹو ڈالر کمپیئر ود امریکہ انہوں نے پیسہ پھینکا وہاں پہ، ٹھیک ہے. بلینز آف ڈالر کی وہ انویسٹمنٹ تھی. اس کے نتیجے میں جو ایک آف شوٹ تھی اس کی، وہ جہادی ایلیمنٹ پیدا ہوا، اس کا بائی پروڈکٹ پیدا ہوا. اس جہادی ایلیمنٹ نے جو پھر فتنہ برپا کیا، پھر اس کے پیرالل جو 79 کا ایران کا انقلاب آیا، اور اس انقلاب کے نتیجے میں جو ایک مذہبی انتہا پسندی آئی ہے اس خطے میں. اور اسی سال ایک مذہبی انتہا پسند گروپ نے، آپ کو یاد ہوگا کہ مکہ میں انہوں نے خانہ کعبہ کو انہوں نے آکوپائڈ کر لیا، اس کو انہوں نے قبضہ کر لیا، جس کے نتیجے میں سعودیز نے پھر ٹیکل کرنے کے لیے اپنا جو اسکول آف تھاٹ ہے یا اپنے جو ان کی آئیڈیالوجی ہے اس کو انہوں نے ملا کے والے کر دیا. اور ملا نے جناب وہ سوڈان سے لے کے تو انڈونیشیا تک، انڈونیشیا سے لے کے پاکستان تک، پھر وہ سارا ریڈیکل اسلام اور اپنی آئیڈیالوجی انہوں نے سپریڈ کی. تو یہ بہت سارے اس کے پیچھے جو ہیں وہ ایلیمنٹس موجود ہیں جس کے نتیجے میں انتہا پسندی جو ہے وہ اس کو بہت فروغ ملا ہے. اور اسلحہ جو ہے وہ جنگیں جو ہوئیں جس میں امریکہ کا، ویسٹرن کنٹری کا بہت بڑا عمل دخل ہے. انہوں نے عراق کو برباد کیا، انہوں نے لیبیا کو برباد کیا، انہوں نے سیریا کو برباد کیا، انہوں نے فلسطین کا بیڑا غرق کیا، انہوں نے افغانستان کا بیڑا غرق کیا. اور ان ساری جنگوں کے نتیجے میں جو ایک انارکی پھیلی ہے، جو ایک انریسٹ آیا ہے ان علاقوں میں، تو وہاں پہ جو عام آدمی ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ یہ ہماری کمبختی اس لیے آئی ہے کہ ہم اسلام سے دور ہوئے ہیں، اور یہ ویسٹرن طاقتیں ہمیں اس لیے مارتی ہیں بیکاز وی آر مسلم.
اور اس کے نتیجے میں ان کے اندر جو انتہا پسندی اور شدت پسندی نے جنم لیا ہے اس کو روکنا جو ہے وہ اب ان کے لیے درد سر بنا ہوا ہے. اس کی روٹ کازز کا اندازہ ان سے نہیں لگایا جا رہا کہ اس کی ایکچول وجوہات کیا ہیں, اور اس کا پھر نتیجہ جو ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں, اور یہ واقعات وہ لوگ کرتے ہیں جن کی عمریں 18-17 سے لے کے 22-23 سال تک کی عمر کے لوگ, جن کو نہیں پتا مذہب کا, جن کو معاشرتی مسائل کا نہیں پتا, سوسائٹیز کے نارمز کا نہیں پتا, مذہب کی ہسٹری کا نہیں پتا, یہ لوگ مولویوں کے ہاتھوں یا انتہا پسند لوگوں کے ہاتھوں یرغمال بنتے ہیں, اور یہ اس قسم کی پھر ایکٹ کرتے ہیں جس کا خمیازہ ایک بہت بڑی انوسنٹ جو نمبرنگ ہے, وہ تعداد ہے, وہ بھگتتی ہے پھر سارے معاملات. بات ہے میرا خیال ٹائم جو ہے وہ ہمارا رن آؤٹ ہو رہا ہے, تو بات یہیں پہ آ کے ختم ہوتی ہے بیسیکلی کہ دیکھیں یہ انڈیویجول ایکٹ ہے. پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ جو برین واشنگ ہے 17, 18, 19 سال کے لڑکوں کی, وہ ان کی تو کھیلنے کودنے کی عمریں ہیں. انہوں نے جناب علی وہ پیڑی سی داڑیاں رکھ کے تو جناب اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کہاں سے یہ سیکھ لیتے ہیں اس طرح کے نظریات کے جناب علی, باسی میرا جینا مرنا. اور بھائی اس عمر میں تو مطلب آپ کچھ سوچو, کچھ معاشرے کے لیے, کچھ دین کی تعلیم بھی لو, چلو مطلب سائنس کی بھی تعلیم لو, کچھ انسانیت کے لیے کوئی فلاح. ان کو بس میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ بہرحال جی ان کو کب اور کون جو ہے وہ اتنا سبق پڑھا دیتا ہے کہ یہ اس بات میں مرنے مارنے پہ. بس وہ ان کے ماسٹرز ہیں نا جن کے مفادات ہیں, اور ان میں دو طرح کے طبقات ہیں. ایک وہ طبقہ ہے جو ان کو باقاعدہ یوز کرتا ہے, ایکسپلائٹ کرتا ہے ساری کچھ سمجھنے کے باوجود. یہ یوز ایک وہ طبقہ ہے جو اس سارے فینومینا کو, اس سارے پروسیس کو اوریجنل سمجھتا ہے آئیڈیالوجیکلی کہ دس از وے آف سروائیول. ٹھیک ہے نا. تو سارا مسئلہ ہے انڈرسٹینڈنگ کا کہ آپ کی وزڈم کتنی ہے, آپ معاملہ فہم کتنے ہیں, اور آپ کا ایکسپوجر کتنا ہے. کیا آپ آج سے 1000 سال پہلے, 1200 سال پہلے, 800 سال پہلے کے حالات کو اور معاملات کو آج کے وقت کی کسوٹی پر آج کے زمان و مکان کے حوالے سے پرکھ کر اس کے مطابق وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ وہ کہتے ہیں نا, فریب کھا ہی گئے اہل جستجو آخر, فریب کھا ہی گئے اہل جستجو آخر, چراغ ڈھونڈنے آئے تھے شام لے کے چلے. ٹھیک ہے. تو یہ اپنی طرف سے چراغ ڈھونڈنے آتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں فلاح ہے, جبکہ اس میں بربادی ہے. اس میں بربادی. آج مسلمان آل اوور دا ورلڈ ایک ایسی قوم بن کے سامنے آ گئے ہیں کہ یہ بالکل دنیا انہیں ایک مافوق الفطرت مخلوق سمجھنا شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. جو لوگ ویسٹ میں امریکہ کینیڈا کی طرف سفر کرتے ہیں وہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایئرپورٹس کے اوپر جن لوگوں کے نام کے اندر محمد ہے, احمد ہے, یا اس قسم کے عربی نام ہیں, ان کو کتنی دیر تک کمپیوٹر کے آگے کھڑا ہونا پڑتا ہے, کیونکہ مشکوک لوگوں کی فہرست اتنی لمبی ہے ایسے ناموں کی کہ عام جو آدمی ہیں, جو ان کی زیادہ تر تعداد انوسنٹ لوگوں کی ہے اور بے ضرر لوگوں کی ہے, وہ بیچارے بھی اسی پروسیس سے گزرتے ہیں. پھر وہ بھی سوچتے ہیں کہ یار واہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, اور ان کا بھی دماغ پھر آہستہ آہستہ ریڈیکلائز ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مے بی دس از اونلی ڈیو ٹو اسلام, یہ اسلام کی دشمنی ہے. حالانکہ اس کے پیچھے ظاہر بہت سارے سیاسی اور سماجی اور بہت سارے اندرونی مفادات اور چیزیں شامل ہیں. تو بہرحال ان چیزوں کے بارے میں یہ جو مفوق الفطرت کی بات آپ نے کی ہے نا, میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ یہ کچھ واقعی جو مذہبی ملا ہے نا, جو آپ کے, جن کو سوائے کھانے کے اور گالیاں بکنے کے آتا کچھ نہیں ہے, انہوں نے کیا کیا, ان کو پتہ ہے ہم کچھ کر تو سکتے نہیں ہیں, ہم نے بولنا ہے اوٹ پٹانگ تو اس سے ہی ہمیں واہ ملنی ہے, اور ہمارا جو ایک سٹیٹس بننا ہے داڑھی رکھ کے مسجد کے اندر, وہ اسی سے بننا ہے کہ ہم اوٹ پٹانگ بولتے چلے جائیں. تو وہ جتنا اوٹ پٹانگ بولے گا, جتنا بائے
کیا کہتے ہیں سوچی سمجھی جس کو سازش کے تحت جتنا وہ جاہل رکھے گا اپنے کے سامنے کی آڈینس کو, اور ان کو ایک دیکھیں ان کو لگایا ہوا جی آپ نے یہ تسبیح 1000 دفعہ کر لیں یہ مل جائے گا, سوری یہ 2 لاکھ دفعہ کر لیں یہ مل جائے گا. اب ایک بندہ ہے مجھے بتائیں اس کی اسٹوڈنٹ ہے 25-26 سال اس کی عمر ہو, اس کو آپ نے 2 لاکھ جو ہے وہ تسبیح پہ لگا دیا ہے. اب جتنی دفعہ اس نے 2 لاکھ تسبیح پڑھنی ہے وہ اپنا کوئی میتھمیٹکس پڑھ لے, کوئی فزکس کوئی سائنس کا سبجیکٹ پڑھ لے, شاید اس میں کوئی وہ کمال حاصل کر لے. اقبال نے کہا تھا نا, امت خرافات میں, حقیقت خرافات میں کھو گئی, امت روایات میں کھو گئی. تو یہ بس ایسی ہے معاملہ. میرے ساتھ ویسے جو قلعے کاٹ رہے میرے ساتھ کوئی بندہ بات کرتا ہے نا, تو مطلب کوئی رشتہ دار دوست وغیرہ, تو میں اسے یہی کہتا ہوں بھائی کہ ٹھیک ہے اپنی جو ایک ہے عمر دینی جو مطلب لحاظ سے آپ کی بنتی ہے پابندیاں, ٹھیک ہے نماز پڑھیں آپ, قرآن پڑھیں, تلاوت کریں, لیکن یہ جو آپ لوگ چلے جاتے ہیں نا فلاں پیر کے پاس تعویذ گنڈے یا لٹم پٹم, میں نے کہا جی علم سے بڑا تعویذ کوئی نہیں ہے. آپ علم حاصل کر لیں, آپ کے آگے کامیابیوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے جی, یہی تو کنجی ہے, چابی ہے آپ کے فیوچر کی, آپ کی وزڈم کی. آپ چلیں تو صحیح اس کی طرف, لیکن وہ جناب علی وہ مولوی نے بس ایک وہ ایسے فرفر لگایا ہوا ہے, یہ پڑھتے یہ پڑھتے, اس کے بعد اس نے کیا کرنا, فوق الفطرت سوچنا شروع کرنا, یہ مجھے غیب سے چیز مل جائے, یہ مجھے کچھ کرنا نہ پڑے. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا اصل میں ٹائم ختم ہو چکا ہے. میری آ جا کے پھر دوستوں کو, سننے والوں کو, مسلمانوں کو یہی التجا ہے, نصیحت ہے کہ دیکھیں فرانس میں جو ایکٹ ہوا بہت غلط ہے. کسی کو جان سے مارنا تو مطلب انسانیت کا پورا قتل ہے. اس کی آپ کوئی بھی جسٹیفیکیشن لے آئیں وہ غلط ہے. مذہبی تو خیر ہو ہی نہیں سکتی, اور اسلام کے اوپر آپ جس نبی کے اوپر یہ ڈال کر تو بچنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ انتہائی گناؤنا فعل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ بائک آؤٹ کریں, فلاں کریں. اوے بھائی مسلمانوں, آپ اپنی پہلے دیکھ تو لیں, گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں ہماری اوقات کیا ہے. پنجابی میں کہتے ہیں اپنی منجی سے ڈانگتے پھیر لو, ڈانگتے پھیر کے پہلے دیکھ لو. اگر فرض کریں لیٹس سپوز آپ فرانس کا بائک آؤٹ کرتے ہیں, خدا اللہ نہ کرے کہ اگر فرانس نے بائک آؤٹ کر دیا نا آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے, بھگتیں گے. یہ ان کی اچھائی ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا ہمارے ایٹمی ریئیکٹر واپس کرو, ہماری آبدوزیں واپس کرو, ہمارا یہ واپس کرو, اور آپ لوگ تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. یہ ان کی اچھائی ہے کہ وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں چلو ٹھیک ہے جی, یہ پاگل ہیں بےچارے, بول رہے ہیں ایسے کام کا, ان کو پتہ نہیں ہے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. تو بہتر ہے کہ آپ کچھ بن کے دکھائیں, اور اس کے بعد پھر جب آپ کچھ بن جائیں گے نا, مسلمانوں کو میرا یہ پیغام ہے کہ جب آپ کچھ بن جائیں گے, بکاری نہیں رہے, کیونکہ جیسے آپ نے کہا بیگر آر ناٹ چوزرس, پھر آپ کی سنوائی بھی ہوگی, پھر آپ کا ورلڈ آرڈر بھی چلے گا آپ کے مطابق, آپ کے اپنے مطابق قانون بھی بنیں گے, لیکن فی الحال ابھی آپ کے پلے کچھ نہیں ہے. تو اس کے ساتھ ہی سجاد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, ٹائم جو ہے وہ چلا گیا. تو دوستوں کو اب آپ وعدہ کریں کہ کچھ ٹائم دیا کریں گے ہمیں, انشاءاللہ ضرور, جو ہے وہ محبت ہے آپ سب کی. تو دوستوں بہت بہت شکریہ, دعا میں یاد رکھیے, اپنا بہت خیال رکھیے, اور بچ کے رہیں اس طرح کے ٹولے سے, اپنا خود سوچیں. تو ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ, انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو پھر اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. اللہ حافظ.